बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए। तो बढ़ते हैं अपनी आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने अपने मेहमानों से बात करनी है, उसकी अहमियत को उजागर करना है कि तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार जो है वो सही वक्त पर, सही फ़ैसले पर या सही इंतखाब पर किया जा सकता है या नहीं। हमारा वक्त है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा सही डिसीजन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, या फिर किसी चीज़ की सही सिलेक्शन करना कितना ज़रूरी है हमारी तरक्की और खुशहाली के लिए। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का दूसरा मौजू है कि नौजवानों के अंदर जो आराम तलबी पाई जा रही है, इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है, जो वजूहात हैं वो क्या हैं और इससे क्या नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि नौजवान हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो इनकी आराम तलबी से क्या नुकसानात सामने आ सकते हैं, कौन से वजूहात हैं जिनको समझने की और दूर करने की ज़रूरत है, और इस आराम तलबी के अंदर हमारे जो घरेलू मामलात है, जो हमारे वालिदैन है, जो हमारी सोसाइटी है, उनका कितना हाथ है, उनका क्या इसमें रोल है, क्या अमल दखल है, और कैसे इस रुझान को कम किया जा सकता है, कैसे इन वजूहात को समझते हुए इनके बेहतर जो नताइज हैं वो सामने लाए जा सकते हैं। इस पे आज इन डिटेल बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले हम चलते हैं वेदर की जानिब, क्योंकि आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। तो आपने इस मौसम को इंजॉय करने के साथ साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल भी रखना है ताकि वो इस ठंड से महफूज रह सके। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 25 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए क्वेटा की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 9 और मिनिमम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 8 और मिनिमम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, तो ये जानिए आपने वेदर की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, जिनसे आज इन मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर बुरहान हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जी, डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, अरबेला सहर। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से? जी जी, अरबेला साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू सो जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अपने मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें इन टॉपिक्स के ऊपर जो है इन टॉपिक्स के ऊपर अपने राय का इजहार करना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, या फिर आपको लगता है कि वक्त की सही पाबंदी हम कैसे कर सकते हैं, कौन से इंतखाबात हैं, कौन से डिसीजन है जो लेकर हम तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ सकते हैं, तो आप हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें सही वक्त कैसे, अपने वक्त को सही कैसे बनाना है, कौन से इंतखाबात हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से डिसीजन हमारी तरक्की और खुशहाली की वजह बन सकते हैं, आप भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे अपने पहले मौजू का आगाज़ करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि सही फ़ैसला, सही वक्त और सही इंतखाब ही हमारी तरक्की और खुशहाली की वजह बन सकता है?
जी 100% इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। और सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ा अच्छा आपने टॉपिक लिया, बल्कि दोनों टॉपिक्स लिए और दोनों टॉपिक की रेलेवेंस है। इनकी रेलेवेंस क्या है, ये जब मैं सेकंड टॉपिक पे आऊँगा तो बताऊंगा कि पहले से सेकंड की रेलेवेंस क्या है। ये पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जब हम सही वक्त पे सही फैसले की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज़ में अगर हम इसको समोने की कोशिश करें तो बर वक्त फैसला साजी या टाइमली डिसीजन मेकिंग। हमारे बहुत से अहबाब, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बात करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग की, डिलेड डिसीजन मेकिंग की, लेकिन वो दोनों इतनी अप्रोप्रिएट टर्म्स नहीं हैं जितनी कि टाइमली डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल। और आपने उसी टर्म को, उसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया है, बर वक्त फैसला साजी। इसके हवाले से मैं 3 बातें करना चाहूँगा। तीनों बातें मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ, मतलब वो इनमरेट कर देता हूँ, बाकी उसकी तफसील सब्सिक्वेंटली हम देखते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है बर वक्त फैसला साजी की। बिल्कुल। दूसरी बात ये होगी कि हम ये कैसे कर सकते हैं, वो लोग जो कि बर वक्त फैसला नहीं कर पाते क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर पाते हैं, और उनको हम क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे वो बर वक्त फैसला कर लें। इन 3 चीज़ों पे मैं बात करूंगा कि अहमियत क्या है, हम कैसे वो कर सकते हैं, और इसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं। ठीक, जब हम अहमियत की बात करते हैं तो बर वक्त फैसला साजी, जब हम कामयाबी की बात करें एंड फैक्टर्स फॉर द सक्सेस, वो कौन से अनासर हैं जो कि किसी को कामयाब बनाते हैं और किसी और को नाकाम बना देते हैं, तो बेशुमार फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग इज द ओनली मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, वो फैक्टर जो कि बाकी सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको बहुत ऊपर ले जाता है या बहुत नीचे ले जाता है। सही। फैसला साजी के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, आपकी टाइमलीनेस, यानी आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने रेगुलर हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कितना अच्छा टीम वर्क करते हैं, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, बेशुमार फैक्टर्स हैं, बट ऑल आर एडिटिव फैक्टर्स। कि किसी के अगर हम 2 पॉइंट्स कहें, किसी के 3 पॉइंट्स कहें, तो वो जमा हो रहे होते हैं कि 2 + 3 + 4 + 5 + 10, ये सब ऐड होंगे। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है तो वो सारे ऐड होके मल्टीप्लाई होंगे। इफ द डिसीजन मेकिंग इज 1 और बाकी सबका स्कोर 20 है तो स्कोर 20 ही रहेगा। इफ द डिसीजन मेकिंग इक्विवेलेंट टू 2 तो वो 22 से मल्टीप्लाई होके 40 पे पहुंच जाएगा। एंड इफ द डिसीजन इज रॉन्ग एंड द वैल्यू इज 0 तो वो सारे के सारे फैक्टर्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमली डिसीजन टाइमली डिसीजन बहुत जरूरी है। ओनली मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई होके सबको 0 भी कर सकती है। बिल्कुल, इसलिए हमें सही वक्त पे सही फैसला बहुत जरूरी है। इसलिए सही वक्त पे सही फैसला बहुत जरूरी है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल जी, ये भी हम साथ साथ हम जानेंगे। जी अरबिला साहिबा, आप क्या कहती हैं कि तरक्की और खुशहाली में सही वक्त का इंतखाब करना, सही डिसीजन लेना, सही फैसला करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू सो मच महविश। बिल्कुल ठीक बात है कि एक डिसीजन देने के लिए, देखें इसमें अभी जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक चीज़ मेरे जहन को क्लिक की कि हम कह रहे हैं कि वक्त, फैसला, इंतखाब, हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वक्त, फैसला, इंतखाब। और ये जो 3 चीज़ें अगर देखें, वक्त का वाव, फैसला का फे और इंतखाब का अलिफ, तो ये है वफा, कमिटमेंट, आपका अहद। आप अपने डिसीजन को, आप अपने फ़ैसले को, अपनी राह में अपनी कामयाबी को किस तरह से तरक्की की तरफ ले जाएंगे। बज़ाहिर हम अगर देखें तो तरक्की और कामयाबी ये एक ही तरह की 2 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आपकी कामयाबी, आप कोई भी काम प्लान कर रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से उसको काम को डन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये आपकी कामयाबी है। सही। लेकिन तरक्की, आप किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे, आपका अपना कारोबार है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपने कोई अच्छा काम किया, आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन मिली, बिल्कुल, तो ये आपकी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ आपको प्रमोशन मिला, आपके काम में इजाफा हुआ, आपका काम ग्रोथ कर रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए तरक्की और कामयाबी दोनों ही, हम चाहते हैं हम कामयाब भी हों, हम तरक्की भी करें। और ये एक फ़र्द की भी हो सकती है, एक घराने की भी हो सकती है, तरक्की एक कंट्री की भी, बिल्कुल, मुल्क की भी हो सकती है, तो मुल्क की भी हो सकती है। इसके लिए हमें हर फर्द को, जैसे कि हमारे साथी ने ऑलरेडी कहा है कि आपके आज के दोनों टॉपिक हैं, बिल्कुल हमारे दोनों टॉपिक ही बहुत मौसर हैं, बहुत मतलब आप रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इंटरलिंक करते हैं कि किस तरह से हम इस
तरक्की के राह पे गामजन होके कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस रास्ते पे चलने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए हमें अपने वक्त की पाबंदी करनी होगी, हमें हमारे डिसीजन जो है उनको समझना होगा, सही गलत का फ़ैसला करना होगा, और जो भी हम चीज़ सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इस पे भी हमें तवज्जो देनी होगी, समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को सोचने समझने की, सही गलत में फ़ैसला करने की सलाहियत दी हुई है, इतनी उसको अकल दी हुई है कि वो अपना सही और गलत पहचान सकता है। तो वक्त को भी समझें, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजन लें, अपनी चीज़ों की सिलेक्शन करें, और नौजवान नस्ल को कैसे इसकी तरफ हम ला सकते हैं। मज़ीद इस पर डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से कबल बात जारी थी अपने मेहमानों से कि तरक्की और खुशहाली में सही वक्त कैसे तयन किया जाए, सही फ़ैसला कैसे लिया जाए, और सही इंतखाब कैसे किया जाए, और इन तमाम सिचुएशंस में हमें रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें हासिल करने की बड़ी ज़रूरत है। अरबिला साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। जैसे ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि हम फ़ैसला लेते हैं या किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे लोगों की रहनुमाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो रहनुमाई कैसे हासिल की जाए, चाहे वो नौजवान नस्ल है या बुज़ुर्ग की भी बात की जाए, तो हर उम्र में हमें रहनुमाई की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो अपने तरक्की खुशहाली में हम कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं इस वक्त को, फ़ैसले को, इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस पे कहूँगी कि जो हम तरक्की की तरफ अगर तरक्की को देखें तो 4 हुरूफ पे तरक्की शामिल है, ते, रे, काफ, ये। अगर हम ते में देखें, आप रहनुमाई की बात कर रही हैं, मैं कहूँगी इसको अगर पूरा हम देखते हैं तो आप जो ते से आपके तजस्सुस और तहकीक, आपके पास तजस्सुस है किसी चीज़ का, आपके पास तहकीक है। जी जी। अब आप रे पे आ जाए, जहाँ पे रहनुमाई की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर रफ़ाकत की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप रहनुमाई आपको अंदर से मिल सकती है, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल। आप अपने आप से रहनुमाई ले सकते हैं, आप अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से, अपने टीचर से आप रहनुमाई ले सकते हैं। आपके दोस्त अहबाब भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रहनुमाई दे सकते हैं। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं काफ की, तो ये काफ जो है, ये सिर्फ एक छोटा सा काफ नहीं है, ये सारी कुव्वतें हैं। बिल्कुल। आपकी कुव्वत इरादा है, आपका कुव्वत फैसला साजी है, आपकी जो कुव्वत, आपका पेशन, ये सारी कुव्वतें मिल के जब आप एक फ़ैसले के लिए, एक डिसीजन के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप ये पे आ जाए, तरक्की के ये पे, ये एक यकीन है। जब आपको यकीन है कि आपके पास तालीम भी है, तजस्सुस भी है, आपके पास तहकीक भी है, आपने अच्छी रहनुमाई भी ले ली है, आपके पास यकीन भी है, ये सारी चीज़ें मिल के एक फ़ैसले के लिए आपको गाइड करेंगे, आपको रहनुमा करेंगे, आपको आपका जो प्रॉपर डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। और जो हम डिसीजन की बात कर रहे हैं, ये फ़ैसला, तो फ़ैसले के अंदर ही फ़े अगर निकाल दे तो सिला, अगर आपने राइट डिसीजन लिया तो उसका सिला आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये है कि आपकी जो रहनुमाई है वो आप डिफरेंट तरीक़ों से, आप अपने ही इर्द गिर्द से, अपने माहौल से भी, अपने दोस्तों से भी आप ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक बेहतर फ़ैसला करने में। और फ़ैसला आप कभी भी, हम लोग रहनुमाई की बात कर रहे हैं, डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो जज्बात से, गुस्से से फ़ैसला बिल्कुल ना लें। आप सोचें, आप अपने माहौल के देखें, हालात को देखें, आप फ़र्द हैं तो आप अपनी बेहतरी देखें, अपनी क्वालिटी देखें, अपनी एबिलिटी देखें। आप फैमिली में हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को देखें, आप एक इदारे के लेवल पे काम करें तो आप अपने इदारे के इर्द गिर्द के माहौल को देखना बड़ा ज़रूरी है। माहौल को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम डिसीजन लें, फिर हम किसी चीज़ का इंतखाब करें। जी प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे अरबिला साहिबा ने बात की, इसमें कुव्वत फ़ैसला है कि हर इंसान की डिफरेंट होती है, और तरक्की खुशहाली के तकाज़े भी हर इंसान के मुख्तलिफ हैं। तो किन अवामल को मद्देनज़र रखा जाए ताकि वो सही डिसीजन कर सकें, सही चीज़ों की सिलेक्शन कर सकें? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे जो कॉलर थे उन्होंने
हमें सुन रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल, आपने टीचर्स को अप्रिशिएट किया। सर मैंने आपको रिपीट की कि किस किस्म के डिसीजन है, मेजर माइनर एक्सेट्रा, किस किस्म के रहते हैं। फिर मैंने एक और चीज़ बता दी है कि डिसीजंस मेकिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आई जस्ट वांट टू रिपीट इट अगेन क्विकली। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी आर गुड स्पीकर बट वी आर नॉट गुड लिसनर अनफॉर्चुनेटली। Second point is interpersonal communication. Sometimes you have good idea, but you don't have communication to convey the message properly. Third one is communication. Fourth one is collaborations. सही। Fifth one is problem solving. Sixth one is critical thinking. And seventh one is time management. Well, तमाम फन मौला तो बंदा नहीं हो सकता। कहीं पे इंसान परफेक्ट होता है, कहीं पे लो पे होता है, कहीं पे मीडियोकर होता है। सो जस्ट सी कि आपके कहाँ पे कमज़ोरी है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को आप राइटली डिसीजन कर सकते हैं। देखिए सोशल लाइफ के मैं थोड़ी सी बात करूँ, टाइमली डिसीजन हमारा एक मेन टॉपिक है रिसर्च का, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट। जापानीज ने एक फार्मूला इजाद किया, 8 घंटे काम, 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे रिफ्रेशमेंट। सही, ठीक है ना, जिससे आप रिलैक्स भी रहते हैं, आप रेस्ट भी करते हैं, आप काम पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा डायलेमा है, काम पे टाइम पे काम नहीं करते, जिससे नींद नहीं आती और जिससे हमारा रिफ्रेशमेंट टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ, मैं परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, नोकिया की मिसाल दे दूँ। जी जी। नोकिया वाज ऑन टॉप। हम जब भी क्लास में मिसाल देते थे कि नोकिया, सोराब साइकिल और यामा मोटरसाइकिल, इनकी कीमत या वर्थ कभी भी नहीं करती, लेकिन नोकिया इज नो मोर इन द मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि उसने टाइमली डिसीजन नहीं किए थे। हवावे नीचे से उठा, सैमसंग नीचे से उठा और अभी आईफोन को compete कर रहा है। और एक और कि चाइनीज की मिसाल ले लो। जी जी। China's have taken right decision at the right time. सबसे पहले उन्होंने अपने वर्कर्स को स्किलफुल बना दी। और आपको हैरानकुन बात बता दूं कि उन्होंने मेजॉरिटी लोग जो थे वो जेलों में थे, बिल्कुल, उसको स्किलफुल बनाया। फिर पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए। अब शाहराहें बन रही हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया तक उनकी एक्सेस आसान हो जाएगी। और फोर्थ स्टेप जो उसका होगा कि पूरी मार्केट को कैप्चर करेंगे, पूरी दुनिया को मार्केट को कैप्चर करेंगे, एंड होली सोली दुनिया पे राज करेगा। ये टाइमली डिसीजंस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इफ यू आर नॉट टेकिंग टाइमली डिसीजन, आई मीन सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, आबिद साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको आबिद साहब? जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आबिद साहब, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद साहब, लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम यहाँ धुंध है आज, जो कि पंजाब में बहुत इसका इशू चल रहा है। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि हमारी तरक्की खुशहाली के लिए सही वक्त पे सही फैसला लेना कितना ज़रूरी है? ये सबसे बात जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। सही वक्त पे सही फैसला लेना ही बहुत ज़रूरी है। जी जी। मसलन बात मगर आज ये है कि जो फैसला लेने वाला बंदा है उसकी अप्रोच कैसी है। एक तो बात है कि अल्लाह ताला ने जितने इंसान बनाए हैं सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबका दिमाग भी एक जैसा नहीं है। अब जो बंदा तरक्की कर जाता है, एक बंदा, दो बंदे एक ही काम कर रहे होते हैं, जी जी, ठीक है, एक बंदा उसमें तरक्की कर जाता है, एक बंदा तरक्की नहीं कर सकता। अब ये समझ नहीं आता, दिमाग अल्लाह ने दोनों को एक जैसा बनाया है, या तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसा मामला है कि हर बंदे की स्टे के हिसाब से रखा जाता है। मेहनत दोनों एक तरह की कर रहे हैं, एक ही स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहा है उनको, और दोनों की लाइफ में बड़ा फर्क है। सही। हाँ जी, ये दिखना चाहिए कि इसमें क्या सारा मामला अपना बंदे के खुद का है या कि कोई कुदरती भी मामले होते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब जी। और यकीनन अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर सलाहियतें रखी हैं, सोचने की, समझने की। हर इंसान मुख्तलिफ है, लेकिन सलाहियतें उसके अंदर मौजूद हैं कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद ले सकता है, सही गलत की पहचान कर सकता है और ये चीज़ देख सकता है कि जो मैं डिसीजन कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। ये और बात है कि जानबूझकर हम उसको रियलाइज़ ना करें, उसको पहचाने नहीं, उसको सामने नहीं लेकर आएँ, तो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी के लिए और अपनी
سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیسیجنز کو مد نظر رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. انہوں نے بات کی کہ ہر انسان کے اندر صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو پہچان سکتا ہے, ڈیسیجن کر سکتا ہے صحیح اور غلط کے, لیکن پھر بھی ہم کیسے پہچانیں کہ آیا جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, جن چیزوں کی سلیکشن کر رہے ہیں وہ کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, لیکن اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے. پری ریکوزٹ یہ ہے آبجیکٹیو سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد, آپ نے رہنمائی کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم کیسے رہنمائی لیں. ہم رہنمائی لیں گے اپنے مقصد سے, کہ جب بھی ہمیں رہنمائی لینی ہے کہ whether we are in the right direction or wrong, ہم رہنمائی لیں, go back to our objective, اس کو دیکھیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے آبجیکٹیو سے میچ کرتا ہے یا نہیں, ہمارے آبجیکٹیو کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے یا نہیں. ہمارے آبجیکٹیو پہ نظر رکھنی چاہیے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ترقی اور خوشحالی کا انحصار کیا ہمارے صحیح وقت پر, صحیح فیصلے اور صحیح انتخابات پہ ہے یا پھر نہیں, اور اگر ہے تو صحیح وقت کی پابندی ہم کیسے کریں, صحیح ڈیسیجن کیسے کریں, اور صحیح چیزوں کی سلیکشن انتخاب ہم کیسے عمل میں لا سکتے ہیں. اگر آپ بھی اس ٹاپک پہ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی پروفیسر عارف صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بات یہاں پہ کی جا رہی ہے صحیح وقت کی, صحیح فیصلے کی اور صحیح انتخاب کی, لیکن ہر انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے, تو وہ کیسے اپنے فیصلے کو صحیح سمت دے سکتا ہے, صحیح جو ہے وہ عمل درآمد کروا سکتا ہے, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. بہت شکریہ. Sometime you take the right decision and sometime you make the decision right. So it's all up to you کہ آپ نے جو اپروچز اپنائے ہوئے ہیں, جو پلان کیا ہوا ہے وہ کس طرح کیا ہوا. یعنی زندگی بہت ٹائم پہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک اچھا ڈیسیجن کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو اچیو نہیں کر سکے. لیکن کب sometime you take the wrong decision but آپ کی اپروچ اور آپ کی پلاننگ نے اس کو رائٹ ثابت کیا ہے. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کس قسم کے ڈیسیجنز ہیں. ادھر اٹ از اے میجر ڈیسیجن, مائنر ڈیسیجن, آرگنائزیشنل ڈیسیجن, سوشل ڈیسیجن, پرسنل ڈیسیجن, انڈیویجول ڈیسیجن, کس قسم کے ڈیسیجنز. پھر ڈیسیجن میکنگ کے لیے اپروچز کیا مین چیز آپ میں ہونے چاہیے. یعنی جو بکس میں لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایکٹیو لسنر ہونے چاہیے, آپ کی انٹرپرسنل سکل ہونی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے, آپ میں پرابلم سالونگ ہونی چاہیے, آپ میں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, آپ ٹائملی مینیج کر رہے چیزوں کو. سو پہلے تو آپ دیکھ لو کہ کس قسم کی ڈیسیجنز ہیں اور پھر اپنے آپ کو جج کر لو کہ مجھ میں وہ کون سی صلاحیتیں موجود ہے, کون سی موجود نہیں ہے جس کو میں پالش کر سکتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ڈیسیجنز میکنگ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں. صحیح. دیکھیں کبھی کبھار ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو سیکنڈ آپشن, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں اگر بتا دوں کہ آپ کے پاس کبھی کبھار آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. اب آپشنز دیکھو کہ اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہے, اور آپشنز کو دیکھو کہ اس میں کون سی چیز آپ کو زیادہ فیور کر رہی ہے. بالکل. دیکھیں یہ چیز نہیں ہے, کبھی کبھار چیز فیور کر رہی ہے لیکن ایٹ دا مین ٹائم آپ کی وہ کیپیبلٹیز ہے اس کو اچیو کرنے کی کہ نہیں ہے. بالکل. میں بھی ایک بگ گن بننا چاہتا ہوں لیکن کیا اس فیلڈ میں میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ اس فیلڈ میں ایکسل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اور پھر ان کو ایویلویٹ کر لو. آفٹر دا ایویلویشن یو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ از دا رائٹ ڈیسیجن. لیکن ڈیسیجن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ڈیسیجن میں آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہے نا, یو مے اچیو دا مائل اسٹون but you may not be internally satisfied. بالکل. And that is unfortunately dilemma in our society as well. We don't take the right decision. Even if we take any kind of decisions,
we are not internally satisfied. اگر یہ اس طرح نہ ہوتا, اس طرح ہوتا تو شاید میں بہتر تو ہوتا. شاید یہ بیچ میں شاید آ جاتا ہے یا پھر کاش آ جاتا ہے. جی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, یایا صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں یایا صاحب؟ اللہ کا شکر. میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈیسیشن, آپ کی ٹیم ڈیسیشن لیتی ہے لوگوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے موضوع کے لیے, تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور میں بلیو کریں کہ ہم جب آپ کے ماہر تعلیم کو دیکھتے ہیں تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بلاتے ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جو پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں نا, موسٹلی اس میں صرف پولیٹیکل لوگ آتے ہیں, لیکن یہی لوگ جو بیٹھے ہیں نا, جو تعلیم کو جانتے ہیں, وہی آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں, وہی آپ کو ایک آپ کو ایک راستہ دکھاتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم استادوں کی, سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا اس بات کے اپارٹ فرام دس آل, کہ ہمیں استادوں کی عزت اور استادوں کی اہمیت کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو استادوں کی عزت کرتی ہیں. میرا, کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ ڈیسیشن میکنگ کی, تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ایک میں انڈیویجول ہوں تو میرا ایک ڈیسیشن میرے گھر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, میری فیوچر پہ انداز, لیکن جب کوئی سربراہ مملکت ہوتا ہے, کوئی ایسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تو ساری قوم اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ کے پینلسٹ سے کہ جو ایک سربراہ مملکت ہے اور گھر کا ایک سربراہ ہے, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ڈیسیشن لے سکے, اور ایک مطلب آپ ڈیسیشن, جب آپ کسی ڈیسیشن پہ آتے ہیں, کوئی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی یایا صاحب. جی اس سوال کا جواب ڈاکٹر برہان صاحب آپ دیجیے کہ انہوں نے کہا فیملی کی بات کی کہ فیملی جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, کن عوامل پہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈیسیجن لے. تھینک یو, آپ نے ان کے جواب کے لیے میرا انتخاب کیا. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایونٹ بتانا چاہوں گا. وہ ایک بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے کہ ایک شخص نے بطور سربراہ کیسے ایک ڈیسیجن میکنگ کی, ایسا فیصلہ کیا جس سے کہ اس کے کنٹرول میں, انڈر کنٹرول جتنے لوگ ہیں, اس کی سپرویژن میں جتنے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی پرابلمس کریٹ نہیں ہوئیں, اور وہ ایک کرٹیکل سچویشن سے نکل کے باہر آ گئے. یہ ایگزامپل ہمارے لیے اس لیے بھی ٹرو ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو کہ کسی گھر کے سربراہ ہیں, کسی ادارے کے سربراہ ہیں, وہ اس پیٹرن پہ سوچیں اور ایسے کرٹیکل سچویشن سے نکلنے کی تیاری کر سکیں. بالکل. فیو ڈیز بیک, میں نام لیے بغیر ڈسکس کروں گا, فیو ڈیز بیک اسلام آباد کے ہی ایک ہاسپٹل میں بڑی کرٹیکل سی سچویشن ہو گئی. وہاں پہ ایک موب نے اٹیک کر دیا. اٹیک اس بنیاد پہ کیا کہ جی ہم نے آپ سے ایک ٹیسٹ کروایا تھا اور آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ غلط ہے, اور دے ڈیمانڈیڈ کہ جو ہاسپٹل کا سربراہ ہے وہ آئے اور آ کے معاملے کو ریزالو کرے, اور وہ لوگ اس وقت بڑے وائلنٹ تھے. جو ہاسپٹل کا سربراہ تھا اس نے بڑی انٹیلیجنٹلی پورے معاملے کو ہینڈل کیا, اور اگر میں اس معاملے کو ایویلیویٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے, اینڈ دیٹ از ٹائملی ڈیسیجن میکنگ. کہ اس نے کیا کیا ڈیسیجنز کیے, کچھ کوئک ڈیسیجن کیے, کچھ ڈیسیجنز کو ڈیلے کیا, یعنی کوئک بھی کیے, ڈیلے بھی کیا, لیکن ٹائملی ڈیسیجنز کیے. ان لوگوں نے, یعنی جو اس ہاسپٹل کے سربراہ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ بی پیشنٹ, کول, آپ نے وائلنس کے مقابلے میں وائلنس نہیں کرنی. سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کر دیا. جب وائلنس کے مقابلے میں وائلنس نہیں ہوئی تو معاملہ کول ڈاؤن ہو گیا. سیکنڈ, انہوں نے یہ کیا کہ جو ریٹینڈ سیمپل تھا اس پیشنٹ کا جس کو رپورٹ پہ آبجیکشن تھی, وہ ریٹینڈ سیمپل لے کے جو ٹوئن سٹیز کی ریپیوٹڈ لیبز ہیں وہاں پہ مختلف جگہوں پہ بھجوا دیا. بھجوانے کے بعد ان کی رپورٹ کلیکٹ کر لی, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا جو کوالٹی چیک ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا, جب وہاں سے رپورٹس آ گئیں تو پتہ یہ لگا کہ ان کی رپورٹ غلط نہیں تھی. جو صاحب اور ان کے ساتھی اٹیک کر رہے تھے ان کو کوئی غلط انفارمیشن آئی تھی. جب وہ اپنے اینڈ پہ اسٹرانگ ہو گئے کہ ہماری رپورٹ غلط نہیں ہے, پھر اس پارٹی کو بلایا, اس کے ساتھ بیٹھے کہ یہ دیکھیں آپ کے یہ کنسرنس تھے, یہ کمپلینٹس تھیں, اور یہ آپ کے سامنے رپورٹس ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلز اور ڈائگنوسٹک سینٹرز کی, جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری رپورٹ میں پرابلم نہیں ہے. اچھا, یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ پہلے اپنے اسٹاف کو کہا کہ وائلنس کے مقابلے میں وائلنس نہیں, آپ نے وائلنٹ نہیں ہونا, پیشنٹ رہنا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کروایا, انویسٹیگیٹ کروایا کہ کہیں میرے اینڈ پہ غلطی تو نہیں ہے, اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے اینڈ پہ غلطی نہیں ہے تو وہ جو کنسرنڈ پیشنٹ تھا جس کے لوگ وائلنس کر رہے تھے آ کے, اس کو بلا کے وہ سارا دکھا دیا اور معاملہ ایفیکٹیولی ریزالو ہو گیا. یہ ہوا کہ آپ نے صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن لے لیا. صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن, ایک ڈیسیجن فوری طور پہ لیا,
ایک ڈیسیجن کو ڈیلے کیا, لیکن جو کچھ بھی کیا وہ ٹائملی کیا. اچھا, اب میں آتا ہوں ان صاحب کے سوال کے جواب کی طرف. ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ کیا کرے. اب ادارے کے سربراہ کو کرنا یہ چاہیے کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لارجر انٹرسٹ آف دا آرگنائزیشن کیا ہے. اگر وہ ملک ہے تو ملک کا لارجر انٹرسٹ کیا ہے, ادارہ ہے ادارے کا لارجر انٹرسٹ کیا ہے, اور اگر فیملی ہے تو فیملی کا لارجر انٹرسٹ کیا ہے. یہ دیکھتے ہوئے پھر وہ امپلسو ڈیسیجن سے, جو کہ ہم وقتی طور پہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں, ان جذباتی فیصلوں سے نکل جائیں. کیونکہ جذباتی فیصلے نہیں لینے چاہیے, کیونکہ جذباتی فیصلے اکثر انسان کو نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کو بڑے ہوش و حواس میں ڈیسیجن لینے چاہیے, کیونکہ فیملی کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ کے جب آپ جذباتی فیصلوں پہ آ جاتے ہیں تو یقیناً نہ صرف وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ایموشن سے نہیں, ہوش کے ساتھ کام لینا ہے, بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا ہے, اور اپنے جو بھی آپ کے ڈیسیجنز ہیں, جو بھی آپ کی سلیکشنز ہیں, اس کو وقت دیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بڑے سے, کسی بزرگ سے رائے لے سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جا کے آپ اپنا فیصلہ لیں, اور اپنی اس چیز کی جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی رشتوں کے معاملے یا کاروبار کے معاملے میں اس کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے, تب جا کے آپ وہ بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ بات کی جا رہی تھی کہ ہماری ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ ہمارے وقت سے, ہمارے صحیح ڈیسیجن سے, اور ہماری جو صحیح انتخابات ہیں اس پر انحصار کرتی ہے, تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں, اپنے تمام فیصلے وقت پر لیتے ہیں, اور صحیح چیزوں کی سلیکشن کی جاتی ہے, اور ان تمام سچویشن میں اگر ہمیں رائے بھی لینی پڑے تو ہم اپنے بزرگوں سے رائے بھی لے سکتے ہیں, تاکہ ہمارے ڈیسیجنز, ہمارے فیصلے درست ثابت ہو, تو ہماری زندگی جو ہے وہ آٹومیٹکلی خوشحال ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ترقی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. بڑھتے اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ نوجوانوں کے اندر آرام طلبی کا جو رجحان پایا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کے کون سے نتائج سامنے آ رہے ہیں, اور کس طرح ہم نوجوان نسل کو اس آرام طلبی سے نکال سکتے ہیں, اور ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر نتائج کی طرف جا سکیں, نہ کہ اس کے جو نیگیٹو نتائج ہیں وہ سامنے ہیں, بلکہ مثبت نتائج کی ہمیں ضرورت ہے. تو اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جی ڈاکٹر برہان الحق صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اربیلا سحر صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عارف خٹک صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جی ناظرین, تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں, اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں اور اس موضوع کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, یا پھر نوجوان نسل کے اندر یہ جو آرام طلبی پائی جا رہی ہے, ان کی کیا وجوہات ہیں, آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر برہان صاحب, پہلے تو جو ہمارا پہلا موضوع تھا, جو میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ صحیح غلط کا تعین ہم کیسے کریں, صحیح غلط کو کیسے پہچانیں, اس بات کو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد پھر دوسرے موضوع پہ آتے ہیں. جی, صحیح غلط اور غلط کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز گائیڈ کر سکتی ہے, دیٹ از اوور آبجیکٹیو. ہمارا مقصد کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو وہ تب ٹھیک ہے جب وہ ہمیں ہمارے مقصد کے حصول میں ہیلپ کرتا ہے. صحیح. اور اگر وہ غلط ہے تو تب وہ غلط ہے جب وہ ہمارے آبجیکٹیو کے, ہمارے مقصد کے حصول میں ہمیں ہیلپ نہیں کر رہا. صحیح, تب وہ غلط ہے. کہ اگر وہ ہیلپ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر وہ آبجیکٹو کے حصول میں مدد نہیں کر رہا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے موضوع کی جانب آتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر جو آرام طلبی پائی جا رہی ہے. پہلے تو یہ اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ ایکچوئل میں آرام طلبی کہتے کسے. دیکھیں, آرام طلبی دو لفظ, ایک آرام ایک طلبی, یعنی کہ ڈیمانڈ کس چیز کی, زیادہ سے زیادہ ریلیکس کرنے کی, ریسٹ کرنے کی. آرام طلبی یہ تو لفظی مطلب ہو گیا. اگر ہم مفہوم دیکھیں تو آرام کی ضرورت ہر ایک کو ہے. اگر وہ آرام کی جو طلب ہے وہ ریکوائرڈ اور ڈیزائرڈ لیول سے ایکسیڈ کر جائے. ریکوائرڈ لیول کیا ہے کہ 8 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے, اوکے, یہ آرام طلبی نہیں ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس سے ایکسیڈ کرتا ہے, آرام طلبی ہے. وہ کام جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے
آپ نہ کریں, آپ چاہیں کہ کوئی اور کر لے, یہ آرام طلبی ہے. آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ اس کے لیے اسٹرائیو نہ کریں, اس کے لیے کوشش نہ کریں, محنت نہ کریں, جد و جہد نہ کریں اور چاہیں کہ ویسے ہی آپ کو مل جائے, یہ آرام طلبی ہے. یہی ساری چیزیں آرام طلبی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. سستی کا شکار ہو جانا, سستی کا مظاہرہ کرتے رہنا. جی, یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہمیں سے عموماً جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پیشن اور ایک پیشنس. پیشن یعنی کہ جذبہ اور پیشنس یعنی کہ صبر. یہ دونوں چیزیں ہر ایک کے اندر ریکوائرڈ ہیں. بالکل. پیشن ریکوائرڈ ہے اپنے آبجیکٹیو کے حصول کے لیے, اور پیشنس ریکوائرڈ ہے اگر اس میں کہیں کوئی ناکامی آ جائے اس کے لیے. اگر یہ سیکوینس گڑبڑ ہو جائے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, اور وہ نتیجہ ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. اگر پیشن یعنی کہ سارا جذبہ آ جائے اس وقت, یعنی ہمارے جذبات کب آئیں, جب ہمیں ناکامی ہو جائے کہ ناکامی کیوں ہوئی, ساری پیشنس ختم ہو جائے. اور پیشنس کہاں پہ آ جائے, ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, ہم تو آرام کریں. اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ہم جہاں پہ پیشن کی ضرورت ہے وہاں پیشنس آ جاتی ہے ہمارے اندر, اور جہاں پیشنس کی ضرورت ہے وہاں پیشن آ جاتا ہے, وہاں جذبہ آ جاتا ہے, جذباتی ہو جاتے ہیں ہم. اگر ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا جوان کیوں آرام طلبی کیوں ہے, اگر آپ اس کی وجہ جاننا چاہیں تو مجھے بڑا سمپل سا یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی منزل کو دیکھ رہے ہیں, اور منزل کے لیے جو ہم نے اسٹرائیو کرنا ہے ہم اس کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منزل کے حصول کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم منزل کے حصول کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے, ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اربیلا صاحبہ آپ کی طرف بڑھتی ہوں, آپ کے سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر جو یہ آرام طلبی کا رجحان پایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اسپیشلی موجودہ دور کے اندر اگر ہم بات کریں تو؟ اس وقت ایک شعر سے میں اسٹارٹ لوں گی. جی جی. کہ راہ وفا میں کانٹے بہت, دھوپ بہت اور سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ بہت اور سائے کم, لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم. پچھتائے کم. اچھا, نوجوان, ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں کہ نوجوان میں آرام طلبی سہل پسندیدگی, آرام دہ ہونا, کمفرٹ ہونا. اچھا, نوجوان کو ہم جیسے دیکھیں کہ ایک سوچ ہے کہ کون سا وقت نکلا جا رہا ہے, آج کام نہیں کیا تو کل ہو جائے گا, ابھی نہیں کریں گے تو بعد میں کر لیں گے. یہ چیزیں ہمارے نوجوان میں ایکچولی, نوجوان جو, پھر میں وہی کہوں گی کہ نوجوان بھی ہمارے یہ 6 لیٹرز پہ آتا ہے. نون, واو, نون سے نیا پن, واو سے اس میں جو ولولہ ہے, نوجوان کا جو ولولہ ہے, اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں جیم تو وہ ہے جستجو. اور ایک انسان میں ولولہ, جستجو, یہ چیزیں ختم کر دی جائیں, اس کا نیا پن ختم کر دیا جائے یا یہ ختم ہو جائے تو پھر کیا رہتا ہے؟ ہمیں ایک فرد کی بات کرتے ہیں, ایک نوجوان کی بات کرتے ہیں, ایک فرد. آپ دیکھیں, ایک فہم ہے, ایک فراست ہے فرد میں, لیکن اب نکال دے تو رد. اب ایک انسان اپنا فہم, اپنی فراست, اپنا جو محنت ہے وہ اگر ایک سائیڈ پہ کر لے تو وہ اپنے آپ کو, اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو رد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جو اس کی اسکلز ہے, جو اس کی قابلیت ہے, اس کی ایبلٹی ہے, اس کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تعین ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سی ایبلٹی ہے, کون سی کوالٹی ہے, اور وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے, کیونکہ وہ بہت سہل پسند ہو چکا ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے میرے خیال میں کہ اس کی 3 وجوہات ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نتائج تو اس کے بہت خطرناک ہیں. ایک حد تک جیسے کہیں کہ آرام پسند ہونا تو ایک الگ بات ہے, جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی نیند ہے, آپ کا آرام ہے, آپ کا سکون ہے, آپ کے اپنے لیے وقت ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اتنا اس کا ہیبیچول ہو جائیں آرام طلبی کا کہ آپ محنت, مشقت, جدوجہد, اسٹرگل, ایفرٹ, ان چیزوں سے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں. تو بس یہی سمجھے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے ساری کامیابیاں مل جائیں, کھانا بھی مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے, محنت نہ کرنی پڑے. اور اگر محنت نہیں کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک فرد سوچ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے, لیکن ایک فرد, ایک گھرانہ, ایک سوسائٹی, ایک لوکیلٹی اور ایک کنٹری, ایک ملک کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں. بالکل. اور اس میں کبھی بھی اگر ایک فرد ایک کر کے ہم دیکھیں
تو یہ ہماری سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے. اور کتنے لوگ اگر اس طرح سے کریں تو ہم ویسے بھی دیکھیں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کو دیکھیں اور اپنے نوجوانوں کو دیکھیں جو کہ آئی تھنک 63% ہماری نوجوانوں پہ آبادی ہے. تو ہم اتنے آرام پسند اور سہل پسند ہو جائیں تو دنیا کے ویسے بھی ہم ترقی میں ابھی کافی پیچھے ہیں. ہمیں کافی کوشش کرنی پڑے گی، آگے جانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. میرے خیال میں اس میں وجوہات جو آپ نے کی ہیں وہ 3 ہیں. پہلی رسپانسبلٹی جو ہے وہ والدین. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دوسرے کنٹری اگر ہم زیادہ آگے نہ بھی جائیں تو آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ اٹلی کو دیکھ لیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں. بالکل. جو والدین سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے استاذہ ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی سوسائٹی کا بھی بہت بڑا کردار، سوسائٹی کا بہت رول ہے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں بہت مثبت بھی اور منفی بھی دونوں رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے تھرو تو بلکہ میں آپ سے سچ ٹی وی جو ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیتا ہے، آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح کے نوجوان جو کہ کامیاب ہیں، جو کہ بہت اچھی ان کی سکسیس اسٹوریز ہوں گی، وہ آپ لائیں اس طرح سے سامنے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ ان سے انکریج ہوں. بالکل. وہ انسپائر ہوں، ان کو ایک راہ ملے کہ ہم اس راہ پہ چل کے ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہم کاہلی، سستی اور جو کہتے ہیں تاکہ یہ سستی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ان کے اندر ایک سستی پائی جا رہی ہے، اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے اور کامیابی کی طرف آ سکے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اپنے مہمانوں سے، اور موضوع تھا ہمارا کہ نوجوان نسل کے اندر جو آرام طلبی پائی جا رہی ہے، اس کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے نتائج کیا جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر جو آرام طلبی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے جو نتائج ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو کر سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، ہم نے اپنی لائف روٹین ڈسٹرب کی ہوئی. ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ کوئی 10 بجے سوتا ہے، کوئی 11 بجے سوتا ہے. جی. ہم رول ماڈل اگر ابھی قریبی کنٹریز میں دیکھیں تو چائنا ہے. چائنا مجھے 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. چائنا میں صبح 5 بجے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، 11 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور شام کا کھانا 5 بجے کھاتے ہیں، 8-9 بجے سو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا 11 بجے ناشتہ ہوتا ہے. ہم نے اچھی چیزیں ان کو دے دی اور بری چیزیں ان سے پک کی، خود اڈاپٹ کر لی. بلیو کرو گے سیم روٹین ہمارا ہوا کرتا تھا جب میں گاؤں میں رہتا تھا ٹل میٹرک. اچھا. صبح کے وقت اذان کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا اینڈ دین ناشتہ کرنا. گاؤں کا ماحول تو آئی تھنک آج کل کی ایسے ہی ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام کو لگ جاتے ہیں، صبح جلدی ناشتہ کر لیا، اور تندرست بھی وہ لوگ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، رات کی نیند اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے ہے، رات جو ہے آرام کے لیے. بالکل. اگر رات کی نیند آپ ڈسٹرب کرو گے نا، پورا دن بھی سو گے تو آپ کی باڈی ریلیکس نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے. تو فرسٹ آف آل ہماری ینگ جنریشن کو، ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے رات کے 2 بجے سویا تھا. آج کل یہ فیشن کے طور پہ، ایک ٹرینڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے، جو کہ سب سے میرے خیال میں بیس ہے لیزینس کا. صحیح. سو وی شوڈ چینج دا ٹرینڈ. وی شوڈ ایون اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی. دوسری چیز، اس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے so you would be lazy. ٹھیک ہے نا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹس نہیں رکھتے. ایسے ٹھیک ہے نا. آئی آلویز کیپ ڈائری، آئی آلویز کیپ ٹارگیٹس. میرے منتھلی ٹارگیٹس کیا ہے، میرے ڈیلی ٹارگیٹس کیا ہے، میرے ویکلی ٹارگیٹس کیا ہے، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. سو ہمارے ینگ جنریشن میں ایک تو یہ نیند ڈسٹربنس کی، سیکنڈ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، تھرڈ ٹارگیٹس نہیں رکھتے. میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اس ویک کا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا، اس منتھ کا ٹارگیٹ کیا ہے. صحیح. کچھ لانگ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا باپ بڑا آدمی ہے.
ہم ایک جگہ پہ گئے تو میں نے انٹروڈیوس کر دیا, میں نے کہا میرا نام عارف خٹک ہے, تو دوسرا کہتا ہے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں. وہ کہتا ہے کہ بیٹا شناخت ہمیشہ اپنے نام سے ہوتی, اپنی ہونی چاہیے. بالکل, آپ کے والد صاحب جتنی بھی امیر ہے یہ بلیسنگ ہے آپ کے لیے, لیکن ہمیشہ دنیا میں آپ اپنے نام سے پہچانے جاؤ گے. بالکل. سو لیزینس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے باپ کی چیزوں کو لے کے دیکھیے, آپ اس کو فردر پروموٹ کر دیں, آپ اس کو فردر پالش کر دو, لیکن پہچانے جاؤ گے ہمیشہ اپنے نام سے. سو یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بیس کرتی ہے لیزینس کی, جس سے ہماری ینگ جنریشن, یہ موبائل ہے, رات کے 2-2 بجے تک آپ گیم کھیلتے رہیں, اگر اس کو آپ رائٹلی یوٹیلائز کر دو, رادر ٹو چیک بکس, آپ کو گوگل سے what type of information you need you can get it from Google. آپ ویسٹیج آف ٹائم 2-3 بجے تک آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں, اور صبح 11 بجے ناشتہ کر رہے ہیں. 11 بجے ناشتہ کر کے کون سا بندہ فریش ہوتا ہے, مجھے ایک بندہ بتائے. ایسا ہی ہے. بالکل, کیونکہ ہم اگر کام کی بات کی جائے تو کام کے لیے ہم موبائل کو 1 گھنٹہ بھی استعمال نہیں کر سکتے, اور گیمز کے لیے, سوشل ایپ کا استعمال کے لیے, اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ گھنٹوں اس پہ سرو کر دیتے ہیں. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا جو امتیاز صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, امتیاز جی امتیاز صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم, آپ کی دعائیں, آئی ہوپ یو ول بی فائن. میم آج کا ٹاپک تو بڑا اچھا ہے, بہت شکریہ. اگر نوجوان ہی ضرورت سے زیادہ آرام طلبی کی طرف چلا جائے گا تو وہ ناکارہ ہو جائے گا. جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے نا, جی لوہا پڑا رہے, لوہا کتنا مضبوط قسم کا دھات ہے, مگر اس کے زنگ کی وجہ سے ہی وہ برباد ہو جاتا ہے. تو یہ ضرورت سے زیادہ آرام طلبی نوجوان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. بالکل, سیدھا جو فارمولا ہے کہ اللہ پاک سے, اللہ پاک نے فرمایا راتیں دی ہیں آرام کے لیے اور دن دیے ہیں کام کے لیے. بالکل, تو اسی طرح سے زندگی مینج کریں تو بڑا اچھا ہے, اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے, اس ٹیکنیکلی طریقے سے کریٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح کی اس میں ڈالے گا مصروفیات میں, ویسے ہی ہو جائے گا. پھرتیلے مصروفیات میں ڈالے گا, پھرتیلا ہو جائے گا, چاقو چوپن ہو جائے گا. آرام طلبی اور کاہلی والے ایکٹیویٹی میں رہے گا تو بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایتھلیٹ جب تک پریکٹس میں رہتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. بالکل, اور جو ہی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ان کو پھر پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ آرام طلبی ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں, جتنی ضرورت ہے اتنی تو کرنی چاہیے. بالکل جی, بہت شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ. اور یقیناً ہمیں ضرورت سے زیادہ آرام نہیں کرنا چاہیے, خود کو ایکٹیو رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ بخوبی ہم سر انجام دے سکے. اگر ہم ضرورت سے زیادہ آرام کرنے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سستی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتی جائے گی اور ترقی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, جیسے پروفیسر صاحب نے اسلام کی بات کی, تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے اسلام میں تمام جو ہے وہ ان مشکلات کا حل موجود ہے. تو اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے, اس میں جو حل پڑے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ہم ہماری نوجوان نسل ہے اس کی اس سستی کو, اس خامی کو ہم دور کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے انٹلیکچوئلس کو انگیج کرنا ہوگا. انٹلیکچوئلس کا امپیکٹ کیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو کیسے داخل ہو رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ کے داخل ہو رہے تھے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ, ضرب ہو کاری. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے. تو جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے فوکس کن چیزوں پہ تھا کہ اپنے شباب کو بے داغ کیسے رکھیں, اپنی جوانی کو بے داغ کیسے رکھیں, اچھے کام کیسے کریں, برے کاموں سے کیسے بچیں, اور اپنی ضرب کو کاری کیسے بنائیں, یعنی ایفیکٹو کیسے بنائیں, اپنی ایفرٹس کو آبجیکٹیو میں کنورٹ کیسے کریں. بالکل. اور جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کو سکسیس تک کیسے لے کے جائیں, پورا فوکس اس چیز پہ ہوتا تھا. تو ہم نے جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے یہی سنا تھا کہ شباب جس کا ہو بے داغ, ضرب ہو کاری. اب آج جو جوانی کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں وہ کیا سن کے اور پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں کہ کاش میں کسی ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. جب ان کے خواب ہی ہوں گے, انہوں نے سنا ہی یہ ہوگا, وہ کیا شباب کو بے داغ رکھیں گے اور کیا اپنی ضرب کو کاری بنائیں گے. وہ تو سارا فوکس اور ساری سوچ ہوگی کہ ہم کسی ہاتھ کے کنگن بن جائیں. جب کنگن بنیں گے تو انہوں نے سستی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. بالکل, اس کے علاوہ کر کیا سکیں گے. تو ہم نے اپنے انٹلیکچوئلس کو کہ کس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور کس سے اپنی ینگ جنریشن کے لیے ہیلپ لینی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. صحیح.
یعنی کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل جو ڈیسیجن لے رہی ہے، جو کام سر انجام دے رہی ہے، آیا وہ کیا ہے، کہیں وہ ان کو سستی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، کہیں اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو جائیں۔ آپ کی طرف اربیلا صاحبہ بڑھوں گی، اس میں ہمارے والدین کا، ہمارے ٹیچرز کا اور ہماری سوسائٹی کا کتنا عمل دخل ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ آرام طلبی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہمارا یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں۔ اب میں ایک مثال دوں گی کہ جیسے ایک پانی ہے، اگر پانی کہتے ہیں پانی زندگانی، بہتا ہوا پانی ہے، جھرنا ہے، آبشار ہے، دریا ہے، سمندر ہے، لیکن وہی پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پانی وہ زندگانی نہیں رہتی، اس میں بدبو آ جاتی ہے، سمیل آ جاتی ہے، اس سے ڈیزیزز پھیلتی ہیں، اس کی وہ جو اس کا ایک ہے پانی کا ٹھہراؤ یا رک جانا، وہ زندگانی سے اسے دور لے جاتا ہے۔ اسی طرح نوجوان کا مثبت سوچ رکھنا، اس کا آگے بڑھنا، اور اس میں اس کے پیرنٹس کا، اس کے والدین کا، اس کے ٹیچرز کا، اور یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ سارے مل کے ایک رول پلے کرتے ہیں۔ بالکل جی، یہ سارے مل کے ہی ایک رول پلے کرتے ہیں اور مثبت کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نوجوان نسل کے اندر جو آرام طلبی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور کون سی وجوہات ہیں جن کے بنا پہ نوجوان نسل کے اندر اتنی زیادہ آرام طلبی پائی جا رہی ہے۔ تو اربیلا صاحبہ آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے، اس میں ہمارے والدین کا، ہمارے ٹیچرز کا اور ہماری سوسائٹی کا کتنا عمل دخل ہے؟ جی مہوش، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بہتا ہوا پانی زندگانی، بہتے ہوئے پانی کی شفافیت قائم رہتی ہے، اسی طرح سے ایک فرد کی، ایک نوجوان کی اگر دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو سہل پسند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو آرام طلب کر لیا، وہ آرام کرنا پسند کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ایبلٹیز ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، اس نے ان کو زنگ آلود کرنا شروع کر دیا، صحیح، اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر انسان کے اندر اس کو خصوصیات، اس کی اچھی خصوصیات، اس کی جو مثبت سوچ ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں کیا رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک فرد اگر اس کا فہم ختم ہو جائے تو رد ہی بچتا ہے، اور جب آپ رد بچتا ہے تو مطلب آپ نے آپ کو ترک کر دیا، بالکل اپنے آپ کو رد کر دیا ہے۔ تو اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں، یہ والدین کی آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اب تربیت کے لیے کیا ہے؟ والدین جو گھر کا ماحول ہے، جو ایک فیملی کا انوائرمنٹ ہے، بچوں کے لیے اس میں جو رسپیکٹ ہیں، جو اس کی ویلیوز ہیں، جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہمارے نارمس ہیں، ان کو ضرور اپنے بچوں کو اس چیز سے فیملیئر رکھیں کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، عزت احترام والا، کیونکہ اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ پھر جب ہم بچوں کے آج کل بڑی وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کو جب اسکول کرنا ہے تو کس اسکول میں، جہاں پر بچے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، ان ساری چیزوں کے لے کے ساتھ چلیں۔ تو پھر وہاں پر آ جاتی ہے بات کہ جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو رہنمائی دیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں، اور اسی طرح سے پھر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح کے میسیجز کنوے کرے، اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کی جو آپ کے ٹاک شوز ہیں، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو جو چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات ایک کی تھی کہ نیوز دیکھنے سے ایک منفی، ایک نیگیٹو چیزیں زیادہ ایلیبریٹ ہو رہی ہیں، زیادہ دکھائی جا رہی ہیں، جس سے کہ ایک نوجوان کی، ایک بچے کی جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ سارے آپ پیرنٹس، جو ٹیچرس ہیں، جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارا سرکل ہے، سوشل سرکل ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اگر ہم سب ایک مثبت سوچ رکھیں،
ایک اپنے جو اقدار ہیں، جو ہمارے ویلیوز ہیں، اور وی آر مسلم، وی آر بلیسڈ کہ وی آر مسلم، اور جو بھی آپ کا مذہب ہے اس میں بہت اچھی چیزیں، بہت پازیٹیو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے جو آپ مطلب آپ اپنے آپ کو متحرک رکھیں، ایکٹیو رکھیں. آرام ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ کو ضرور نیند پوری کرنی چاہیے، آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی غذا اچھی ہونی چاہیے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ، لیکن اس انوائرمنٹ کا حصہ آپ خود بھی ہیں. بالکل. تو آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. بالکل، ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے اور جتنی آرام کی ضرورت ہے اس حد تک ہی رہنا چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کا اس سلسلے میں کیا اہم کردار ہے اور کس طرح وہ نوجوان نسل کے اندر یہ بڑھتا ہوا جو آرام طلبی کا رجحان ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بچے کے لیے سب سے 3 چیزیں ہوتی ہے. ایک پیرنٹس ہوتے ہیں، ایک اکیڈیمیا، اور تیسرا اس کا سوشل سرکل یعنی اس کے فرینڈس. انہی کو بیس بناتے ہوئے وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے. صحیح. یاد رکھے، کوئی ڈیسیجنز ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کی تھنکنگ لیول کو چینج کرنا چاہیے، یعنی پازیٹیو تھنکرز بنانا چاہیے. ڈیسیجنز غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ڈیسیجنز جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے. لیزینس کے یا حل پسندی کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں. اس میں کچھ there are different reasons behind it، لیکن کچھ وجوہات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ہمارا جو لائف سائیکل ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. صحیح. جب تک ہم اپنے لائف سائیکل کو چینج نہیں کریں گے ہماری لیزینس ختم نہیں ہو سکتی. دوسری یہ ہے کہ ہم انڈیسائسیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لیزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں بھائی جی کل سے سٹارٹ، بس انشاءاللہ منڈے سے میں کام سٹارٹ کروں. بالکل. Why want to start it from Monday? ایگزام کی بھی بات ہو تو کل پڑھ لیں گے، ابھی کافی دن ہے، تو وہ اپنا آج کا کام ہم کل پہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ انڈیسائسیو نہیں ہونا، آپ کو ڈیسائسیو ہونا. واٹ ایور یو ہیو ڈیسائیڈڈ، اسٹک ٹو یور ڈیسیژن اینڈ گو اہیڈ. تھرڈ پوائنٹ، ہمارا جو کمنگ جنریشن ہے وہ یا ایگزسٹنگ جنریشن ہے وہ جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ جا رہا ہے. یاد رکھو، فوڈ کا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے جس کی آپ کی لیزینس ہے. آپ عرب کنٹریز کی طرف، سعودیہ کی طرف دیکھیں، آپ اس کے موٹاپے کا اندازہ لگا لو. بس بڑی گاڑی سے نکلتے ہیں، سیدھا KFC میں یا جنک فوڈ میں جاتے ہیں. ہماری سستی جو سست نوجوان ہو رہے ہیں اس میں ہماری ڈائٹ کا بھی بڑا رول ہے. بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ رول ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں نا، یہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، جی کس ہوتا ہے. بھائی آپ ٹریڈیشنل فوڈ کا ہے، اگر ہمارے آبا و اجداد کو دیکھیں تو وہ ٹریڈیشنل فوڈ ہی کھاتے تھے. اپنی اسی بات میں میسج بھی انکلوڈ کر دیجیے گا ہماری نوجوان نسل کے لیے میسج. یس شور. تو ایک لیک آف موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں میڈیا کا بہت زیادہ دخل ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں ڈراماز، ہمیں ایسی چیزیں دکھانی چاہیے جس سے وہ موٹیویٹ ہو جائے. بالکل. آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا، ہمارے دو قسم کے ڈرامے ہیں. ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، یا ایک لڑکی ہے 2 لڑکے. ٹھیک ہے نا، آپ سارے ڈرامے چیک کر لو، اسی کو بیس کرتے ہیں. ہمارے اتنے لیڈرز، اتنے لیجنڈز گزرے ہیں، کوئی اس پہ ڈرامہ بنا دو تاکہ اس کو موٹیویشن مل جائے. بالکل، یعنی کہ ایسا مواد نشر ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے، ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ شعور کی سطح بلند کی جائے. جیسے جیسے ہماری شعور کی سطح بلند ہوگی ہماری ڈیسیجن میکنگ بھی امپروو ہوگی، ہماری سہل پسندی، آرام طلبی سے بھی ہمیں نجات ملے گی. بہت شکریہ. جی اربیلا صاحب، آپ کیا میسج دیں گے؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو، بہنوں بھائیوں کو، اور خاص کر کے نوجوانوں کو یہ میسج کنوے کروں گی کہ پلیز دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، آپ اپنی صلاحیتیں دیکھیں، اپنی اسکلز دیکھیں. بالکل. ہر انسان کو جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس وجود کو، اس دھرتی پہ، اس کا کوئی نہ کوئی ایک مین کام ہے، ایک خاص کام ہے. آپ دیکھیں آپ میں کیا خصوصیات ہیں، آپ میں کیا ایبلٹیز ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ جو کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ مزید بڑھا سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ تعلیم لے سکتے ہیں، آپ تربیت لے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس اپنی ایبلٹی کو اس نہج پہ لے جائیں کہ آپ ایک نہ صرف خود کامیاب شخص بنیں بلکہ آپ کی اپنی فیملی، کیونکہ آپ سے جڑی ہوئی ہے اپنی فیملی،
آپ اپنی فیملی کو پرسکون رکھیں گے، خود کو پرسکون رکھیں گے، اور باقی ان چیزوں سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے آپ سائڈ پہ رہیں گے. اور سہل پسندی کا بھی مین ایک وجہ، ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کون سی اسکل ہے، ہمیں کون سی کوالٹی ہے. خود کو پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے، اور اپنا کیریئر، اپنے ڈیسیشنز آپ خود لیں. سے بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا اپنے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور جہاں تک ہمارے پہلے موضوع کا تعلق تھا کہ ترقی اور خوشحالی میں ہمیں وقت کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس میں ہمارے صحیح ڈیسیجن ہونا بہت ضروری ہے، اور جو بھی ہم فیلڈ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی بزنس ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی صحیح انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی رائے بھی لازمی لیا کریں. اور جہاں تک بات ہوئی آرام طلبی کی، تو ہمیں اس سستی کا جو مظاہرہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ. ابھی دیجیے اپنی میزبان محوش چودھری کو اجازت اعلانے کے بعد.